बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वासिल हाशमी को याद कर रहे हैं। हमारा शहर पहले ही बड़ा आदमी तौर पे छोटा था और जब यहाँ से कोई भी बंदा और रुखसत होता है तो बहुत छोटा हो जाता है सारा। वासिल हाशमी हमारे उन पुराने साथियों में से थे जिन्होंने कई अशरों में इस शहर की नशोनुमा देखी और इसके अदबी प्रोग्रामों के साथ साथ रहे। मेरा भी उनसे तल्लुक़ तकरीबन 50-60 साल से तो है। ज़माना तालिब इल्मी में बड़े अच्छे फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे उनसे मेरी इब्तदाई मुलाकातें हुई। वो एक जो इनकी एसोसिएशन थी उसमें भी बड़े फ़ाल थे और फैसलाबाद के तमाम फ़ोटोग्राफ़र्स के मसाइल को और हल करने के लिए आगे पेश थे। और ग़ालिबन ये दो फ़ोटोग्राफ़र ऐसे थे, एक ज़ैदी दौरे के जो फैसलाबाद से बाहर भी जिनकी एक पहचान थी लाहौर में और दूसरे शहरों में। और ख़ास तौर पे उनका जो एक फ़ोटोग्राफ़ी का फ़न था बड़ा मुख्तलिफ था और उसमें वो अपनी तवज्जो के साथ जो उनका मौजू होता था जिसकी फ़ोटोग्राफी करनी होती थी उसको पाबंद करके और अपनी हिदायत के मुताबिक तस्वीर लेते। ये बड़ा मुख्तलिफ एक बात थी, वरना आम तौर पर होता है कि जो आदमी खिंचवाने जाता है तस्वीर वो जैसे मर्जी खिंचवा लें, लेकिन इनके अपने कुछ तकाज़े होते थे कि भाई तस्वीर मैं खींच रहा हूँ, ये वासिल खींच रहा है तो मेरे मुताबिक होगी, आप उस तरह बैठेंगे, ये करेंगे सारे। वो पहले तो शुरू में नागवार लगती बात, ये मैं 1960, 62, 65 की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर आदमी ये समझता है कि ये बिल्कुल सही है और इनकी टेक्निक ये है कि इस हवाले से इस तरह मतलब को आदमी फौत हो जाए तो कभी उसकी तस्वीर नहीं लेते थे। उन्होंने मुझे बताया कि कभी ज़िंदगी में उन्होंने मुर्दा की किसी मरहूम की तस्वीर नहीं खींची। तो उनका ये एक फ़न जो फ़ोटोग्राफ़ी का था ये कमोबेश निसफ सदी तक तो ज़रूर फैसलाबाद में रहा। पहले वो कचहरी बाज़ार में इनकी एक गली के अंदर दुकान थी जो गली फ़ोटोग्राफर्स की मरूफ थी। उसके बाद फिर वो एक बड़े सैनमे के साथ एक बड़ी दुकान पे शिफ्ट हो गए और उसमें बड़ा असर है। उसके बाद फिर वो वहाँ से जब वो चले गए तो आखिरी दिनों में जब मेरी मुलाकातें हुई तो डी ग्राउंड में एक फ़ोटोग्राफी की दुकान से मुंसलिक थे, उनके वो फ़ोटोग्राफर एडवाइज़र थे, वहाँ काम करते थे। ये उनका एक पहलू है जिसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि फैसलाबाद की कमोश तमाम शख्सियात के अंदर फ़ोटोग्राफी की है। अगर उनके स्टूडियो के अंदर महफूज हो सारे नेगेटिव तो बिलाशुबा उनकी तादाद लाखों में होगी और बहुत बड़ा एक तस्वीरी सरमाया होगा जिसमें हर छोटा बड़ा साफ़ी, पहलवान, आलम-ए-दीन, शायर उसी को न कोई तस्वीर मौजूद होगी। ये दूसरा अदबी पहलू इनका बाद में 80 की दहाई या 70 के बाद नमूदार हुआ। ये उसमें भी है कि जब भी कोई बाहर से कोई अदीब शायर आते हैं तो हम उनकी तस्वीर के लिए इनके स्टूडियो लेके जाते हैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ भी तस्वीरें खींचते थी। मुझे अदालत शफीर अब्दुल जहान भी, हफीज़ ताइब साहब और इस तरह कई लोगों के साथ इनकी तस्वीरें इनके स्टूडियोज़ के अंदर ये मोहब्बत के साथ बनाते हैं, उसमें शामिल होते सारा। तो इनका ये चैप्टर जो है वो फ़ोटोग्राफी का है जिसमें ख़ास तौर पर पोर्ट्रेट जो है उसके हवाले से उनका एक ख़ास उसलूब था। ग्रुप फ़ोटो कम करते थे लेकिन वो बाहर आउटडोर पे कम जाते थे, अपने स्टूडियोज़ के अंदर ही करते थे सारे। दूसरा उनकी अपनी तबीयत का एक पहलू शुगुफ्तगी का ये था, एक इंसान दोस्ती का, मोहब्बत वाला, कि जो को फ़ोटोग्राफी के लिए उनके पास जाता तो वो उनका गर्मीला हो जाता तो सबूत से भी शगफ था और बाद रूहानियात की बातें भी करते थे सारे। इस हवाले से एक एडिट अट्रैक्शन थी बाकी लोगों की निस्बत के, एक अच्छी गुफ्तगू करने को मिल जाती और वहाँ से गुजरते हुए मतलब बदायूनी साहब, रियाज परवान साहब और हम बहुत सारे लोग वहाँ ठहरते रुकते उनसे बातें करते और बड़ी दिलचस्प बात करते, बड़े खूबसूरत वो उर्दू बोलते थे और एक बड़ा एक पस मंज़र था, तहज़ीबी रचाव था उनकी गुफ्तगू के अंदर। तो फ़ोटोग्राफी के बाद दूसरा उनका ये इंसान दोस्ती का और एक मनसी ज़िंदगी का एक रुख बनता है। तीसरा उनके अदब का बनता है। अदब में बड़े गैर महसूस तौर पर वो शामिल हुए और कोई बुलंद बांग दावे उन्होंने नहीं किए और ना अपने अदब को थोपा उन्होंने, लेकिन चूँकि जैसे एक बड़ा लिसनर आहिस्ता आहिस्ता खुद भी एक शायर या अदीब बन जाता है इसी हवाले से वो अचानक मैं समझ रहा कि वो बहुत अच्छी शायरी भी करते। पहले वो नोट लिखा करते थे छोटे छोटे बड़ी जबरान के तरह के, इसमें ज़िंदगी आमोज़ बातें होती थी, कोटेबल कोट्स होते थे, ज़रूर होते थे और वो बूंद जो गौहर बनी, शायद इस नाम से उनकी पहली एक किताब है, दर्द जब गौहर बना। दर्द जब गौहर बना, वो सारी की सारी कोटेबल कोट्स हैं, आपने छोटी छोटी नसीहत में भी कह सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फैसलाबाद रेडियो के लिए एक बड़ा काम किया, अफसाने, ड्रामे, रेडियो कॉलम वगैरह।
اور جو بھی کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے اور وہ اس طرح کا اویلیبل میٹر ان کے پاس ہوتا اور انہوں نے نثر کے اندر ان کو تحریریں بھی لکھی. پھر ان کا شعری مجموعہ بھی آیا اور غزل جو ہم سب کے ایک پسندیدہ صنف ہے اس کے اندر بھی رہے. اس کے ساتھ پھر منقبت وغیرہ اور نعت وغیرہ کا. تو یہ ان کا ایک پہلو جو تھا یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے ادبی انجمنوں میں مجلسوں میں حلقہ ارباب ذوق میں اور مشاعروں میں شرکت شروع کی. اور اس کے بعد ان کا فوٹوگرافی کا فن پس منظر میں چلتا گیا کیونکہ وہ اسٹوڈیو ان کا نہیں رہا, ان کی ٹیم میں ہی تھی. اور فوٹوگرافی کے بھی تقاضے بدل گئے جیسے جیسے موبائل کیمرے آتے گئے تو بڑے بڑے کیمرے اور بڑی بڑی بیکار ہو گئے اسٹوڈیوز جو تھے سارے, ان کا زیادہ پھر اس کی طرف رخ ہو گیا شاعری کی طرف. اور اس میں وہ اپنی خوب انہوں نے شاعری کی. ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 1985 میں جب میں حج پہ گیا اپنی اہلیہ کے ساتھ تو اتفاق سے یہ بھی اسی سیشن میں تھے حج پہ. اور کراچی میں جہاں ہمیں پاسپورٹ کرنسی اور ٹکٹیں وغیرہ ملتی ہے ساری حج کیمپ کراچی میں, وہیں میں نے ان کو دیکھا تو بہت ہی مجھے خوشی ہوئی. ظاہر جب ایک آدمی ایک اچھے ساتھی کو دیکھتا ہے ایک لمبے سفر میں تو خوشی ہوتی ہے. یہ مجھ سے پہلے وہ ساری چیزیں لے چکے تھے تو میں جب پہنچا تھا تو انہوں نے پھر میرے ساتھ بڑا ہی تعاون کیا اور مجھے بتایا کہ آپ یہاں سے ٹکٹ لیں گے, یہاں سے کرنسی لیں گے, یہ آپ کے کارڈ ہیں. بلکہ آؤٹ آف دا ٹرن جو ہے نا مجھے لے جا کے ساتھ میرے سارا کام کروایا. اس کے بعد پھر ایک 1.5 مہینے کا تقریباً سفر تھا سارا. انتہائی اہم مقامات پہ ہمیشہ یہ مجھے ملے. انتہائی اہم مقامات میں خانہ کعبہ میں کبھی خاص وقت میں, اور خاص طور جب طواف ہم نے سلام ودا کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس وقت بھی میرے ساتھ مجھے ملے اور میرے انہوں نے شیئر کیے بہت سارے. اور میں نے بڑے گداز میں دیکھا انہیں. یہ باتیں آج سے تقریباً 35 سال پہلی ہیں اور وہ چمک میری آنکھوں میں ہے. وہاں ان کا اپنی جیسی بھی زبان تھی ٹوٹی پھوٹی اس میں عربی میں بات کرنا عربوں کے ساتھ, اور وہاں سفید انہوں نے اپنا وہی لباس عربوں والا پہنا ہوا تھا سارا. اور ویسے بھی ہاشمی تھے تو بڑا انہیں فخر تھا, انتا ہاشمی انا ہاشمی لا تتکلم. وہ جب اسے کو روکتے نا وہ یہ کہتا مجھ سے تہذیب سے بات کرو, میں خود ایک ہاشمی ہوں. تو بڑا ایک خوبصورت تھا ان کا ایک بڑا ڈکٹیٹوریل قسم کا اسٹائل تھا. بعض بات کسی بات پہ اڑتے بڑا اسے شائستگی کے ساتھ اپنی بات کو منواتے. اب یہ جب اچانک ان کی خبر آئی بہت ساری باتیں ایک البم کھل گیا. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے, وہ 3-4 سال سے محدود المعاشرت تھے, کم لوگوں کو نظر آئے, اتنے فعال نہیں تھے جتنے وہ 2001, 2, 3 میں تھے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آخری زمانے کی جو بہت ساری باتیں ہیں ان سے معلوم ہو گیا کہ وہ کیا سوچتے تھے, کن لوگوں کے ساتھ تھے. میرے جو آخری کچھ ملاقاتیں ہیں وہ میں عصر کی نماز عام طور پہ پڑھا کرتا تھا. یہ قبرستان کے ساتھ جو ایک سوشل سیکورٹی کی مجلس ہے, مسجد ہے, میں یہاں سے روٹین میں جاتا, شہر میں جانا ہوتا تھا روز. عصر پڑھ کے پھر میں مغرب جا کے شہر پڑھتا تھا تو وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی. اقبال فروغ صاحب بھی وہاں ہوتے اور ان کوئی دوست اور ان سے باتیں وغیرہ ہوتی رہتی ساری. میں نے کبھی انہیں غصے میں دوستوں کے ساتھ نہیں دیکھا. گفتگو کے اندر وہ اپنا ایک رویہ ان کا ہوتا تھا, لیکن کبھی کسی غیبت کے بارے میں کبھی ہمیشہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں جب کہ اچھی قدروں والے بندے ویسے معلوم ہوتے جا رہے ہیں. وہ ایک شہر کی چلتی پھرتی تاریخ تھے. صحافت کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا, اخبارات کے ساتھ تھا. اور پھر گفتگو میں یہ کمال تھا کہ انہوں نے تقریباً جو 50 سال کی ہماری ادبی زندگی فیصلہ باد کی ہے, جس میں ریاست علی آزاد, خلیق قریشی, چودھری محبوب صاحب, ان سب سے وہ آشنا تھے. فوٹوگرافی ایک ایسا پروفیشن ہے کہ ہر بندہ آپ کا فیملی فوٹوگرافی بن جاتا ہے تقریباً. خاص طور پہ 60-70 میں جب بہت کم فوٹوگرافر تھے, اس زمانے میں ان کے تمام لوگوں کے ساتھ دوستی تھی. اور میرے خیال میں کوئی بھی ادیب ایسا نہیں ہوگا جس نے ان کے اسٹوڈیو میں سے تصویریں نہ کھنچوائی ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے, ایک ملنساری والی بات ہے کہ ان کے پاس یہ کام تو چلتا ہی تھا, لیکن ساتھ اور محبتوں کے بہت سارے سلسلے چلتے. ہم ایک اچھے دوست سے معلوم ہو گئے, جانا تو سب نے ہے, لیکن یہ ایک اچھا پہلو کو اچھی یادیں چھوڑ کے گئے ہیں. ان کے ساتھ کوئی ایسا اسکینڈل, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی دشمنی, کوئی ایسا بات نہیں جو ادیب و شاعروں میں کبھی کبھی ہوتی ہے بات. سب کے ساتھ ہی محبت کرنے والے بندے تھے. اب 2 ذمہ داریاں ہیں جب سے ان کا وفات کا سنا ہے کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا, جانا تو سب نہیں ہے. تو شاعر و ادیبوں میں باقی سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بڑی محبت سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مختلف کاغذات جو ہیں وہ جمع کیے جائیں اخباروں کے تراشے، اور وہ فوٹوگرافی کا بہت بڑا ذخیرہ جو ان کے پاس ہے، وہ اصل میں پورے شہر کی ایک ہسٹری کا ایک حصہ ان کے پاس ہے۔ عام بھی چھوٹا سا کوئی فوٹوگراف کچن والا ہو یا ہمارے برائٹ والے ہوں سارے، تو ان کے اندر بھی اب لاکھوں کے قریب اسٹور موجود ہیں، ایسے ایسے نیگیٹو موجود ہیں جو شاید نہ ملے، اگرچہ ان چیزوں کی کم لوگوں کو قدر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جیسے ہمارے ریاض پرواز ہیں اپنی شاعری میں ذکر کرتے ہیں شہر کا، اشرفی شعری صاحب ہے، انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی ہے اس شہر کے آثار کو سمیٹنے میں، تو جو فوٹوگرافک اور تصویری آثار ہیں ان میں ان کا بہت بڑا حصہ ہو سکتا ہے اور ہے، اگر وہ سارے ان کے انیکٹیو موجود ہوں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان میں سے خاص طور پر جو تاریخی مختلف شخصیات تھی، اس کے بعد ادبی شخصیات تھی وہ آج نہیں موجود ہیں، ریاست رضا، ناصر سیفی، سب کی ان کو فوٹو کھینچی ہوگی۔ کاش زندہ معاشروں میں جیسے ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ اس طرح کے آرکائیوز کو سارا کرے، ہمارے یہاں تو ایسے نہیں ہے، لیکن جرمنی میں نے سنا ہے کہ جو ٹاؤن کمیٹی ہوتی ہے وہ اپنے علاقے کے فنکار آرٹسٹ سارے ان کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ ان کی تمام آرکائیوز کو جمع کیا جائے۔ یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ غالب اور اقبال کے علاوہ ہمارے پاس کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ فیض صاحب کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ مل جائے، شہرت بخاری کا، انجم رومانی کا، کہیں دور دور کوئی چیزیں نہیں ملتی اور گھروں میں ان کی حفاظت ہوتی نہیں۔ ہمارے اقبال اور غالب کے علاوہ کوئی ایسی آثار جمع کرنے کی نہیں ہے۔ بڑا ایک عجیب سا واقعہ یاد ہے کہ جرمنی میں ایک شاعر تھے، وہ تیسری صف کے شاعر، جیسے آپ اردو میں سمجھیں کہ اقبال، غالب اور میر پہلی صف کے ہیں، اور پھر محمد شیفتہ وغیرہ، اور تیسرے میں ناصر قادمی چوتھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی نظم رات اور شاعر کا ترجمہ جرمنی زبان میں کر کے علامہ کو بھیجا 1924-25 میں جرمن میں۔ علامہ نے انہیں خط لکھا اور خط میں اپنی 2 کتابیں بھی بھیجی، پھر فارسی کی زمانے میں 2 سال اور رموز وغیرہ چھپ چکی تھی ساری۔ وہ بڑی لمبی عمر تھی اس کی، خاک خال میں کیا نام تھا ان کا کوئی، تو 1996 میں کہیں فوت ہوئے، وہ بڑی لمبی عمر تھی ان کی۔ تو ہمارے اکرام چغتائی صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، وہ علامہ اقبال کی خطوں پہ کام کر رہے تھے، انہوں نے انہیں لکھا کہ یار جو علامہ اقبال نے جواب میں خط لکھا تھا وہ شاید ان کے پاس محفوظ ہو۔ اور حیرت کی بات ہوئی ہے کہ انہیں خط آیا ان کے کلچر جو منسٹر کا سیکرٹری تھا کہ ان کے 18 کارٹنز کے اندر سارے کاغذات ہمارے پاس آ گئے ہیں اور ہم سب ان کو بائیفرکیٹ کر کے اللہ کی فائلنگ کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ خط ملا تو وہ ہم آپ کو بھیج دیں۔ اندازہ کریں 1920-22 کا خط 1996 میں ان کی وفات کے بعد وہ ٹریس ہوا اور وہ انہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ٹاؤن کمیٹی اس کی انچارج ہوتی ہے، تو مرنے کے بعد جو اس نے لکھا، جو اس پہ لکھا گیا، جو تصویریں اس کے پاس تھیں، جو تصویریں اس نے کھینچی، جو کاغذات تھے، جو ڈاکومنٹ تھے، جو ان کے کاغذات اپنے زمانے میں تعلیمی تھے، ان کی نوکری کی ساری فائل، وہ ساری کی ساری اس ٹاؤن کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جمع کرے، محفوظ کرے سائنٹیفک طریقے سے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ یہ وہی مشتاق تھے شاعر جنہوں نے 2 کتابیں 1942 میں جو تھی این میری شمل کو دی، کیونکہ این میری شمل نے کہا میں تو یہ فارسی پڑھ سکتی ہوں، اور پھر این میری شمل نے ڈاکٹریٹ بھی کی اس زمانے میں۔ علامہ اقبال سے پہلے تعارف کا ذریعہ وہ 2 کتابیں بنی جو علامہ اقبال نے اس شاعر کو بھیجی تھی اور انہوں نے 20-30 سال بعد این میری شمل کو دی تھی۔ اس طرح وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ہمارے دور کی بات کیا ہے، آپ ہمارے آصف الامتحانی صاحب تھے اور مسعود کیفی صاحب تھے اور استاد کامل تھے، کئی لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ کو ایک صفحہ بھی نہ ملے ان کا نمونہ تحریر۔ ہم کچھ شاعر ادیب جیسے میں نے شیر صاحب کا کہا کہ انہیں شوق ہوتا ہے چیزیں جمع کرنے کا، کاش ہماری حکومتیں، ہماری لائبریریاں ایک کم سے کم گوشہ وقف کر دیں جہاں ان تمام چیزوں ان لوگوں کی چیزیں جمع ہو جائیں۔ آج کل تو فوٹو شیٹ بھی ہو سکتی ہے، کم سے کم ہر شاعر کی چیزیں جو جمع ہو جائیں تو آنے والے زمانے میں ان پہ کام ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصویریں جو ان کے پاس تھیں، مجھے نے بتا دیں کہ لاکھوں کی تعداد میں نیگیٹو ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم بڑی محبت کے ساتھ انہیں یاد کر رہے ہیں، بڑی دعاؤں کے ساتھ۔ میرا ایک شعر ہے کہ کر گیا میری بھی جا کا کوئی گوشہ خالی، مرنے والا کہیں مجھ میں بھی رہا کرتا تھا۔ یہ لوگ جو تھے ہمارے اندر سے بھی ہمیں خالی کر کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی ساری زندگی آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی آنے والی منزلوں میں انہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایک سینئر ساتھی کو ان کی چیزوں کو جس حد تک ہمارے اخبارات کے اندر ان کی یادیں محفوظ ہیں، ہمارے پاس خود ان کی تصویریں موجود ہیں، جو ان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، جو لکھا جا رہا ہے، جو لکھا جا سکتا ہے،
ہم ان کو جمع کریں اور کم سے کم ان کی جو اگلی برسی ہے اس پہ اربوان واصل کے نام سے کم 100-200 کا کتاب شائع کریں۔ میں ریاض قاضی صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس اہمیت کو محسوس کیا اور اس حوالے سے لوگوں کے تذکرہ جمع کیے۔ بہت شکریہ۔